वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूँ नीलोफर मुग़ल और इस वक्त मैं गांतनामो बे क्यूबा में मौजूद हूँ। गांतनामो बे क्यूबा मशहूर क्यों है और इसकी तारीख़ क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें अहम हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वक्त मैं जिधर पर खड़ी हूँ ये है कैंप जस्टिस। कैंप जस्टिस का मतलब ये है कि इधर साथ ही फ़ौजी अदालत है जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, वो क्लासिफाइड है। और फ़ौजी अदालत के बिल्कुल ही पीछे यहाँ पर कैद खाना है, वो भी हम आपको नहीं दिखा सकते। और इस कैंप जस्टिस में रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी होती हैं समातें होती हैं। यहाँ आने का मकसद ये था कि इस हफ़्ते के शुरू में यहाँ पर 9-11 हमलों में जो मुल्ज़िमान हैं उनकी समातों का आगाज़ हुआ, इब्तिदाई समातों का आगाज़ हुआ। अभी तक बाकायदा मुकदमा नहीं शुरू किया गया। 5 मुल्ज़िमान में खालिद शेख मोहम्मद जो कि अमेरिका जो 9/11 के मास्टरमाइंड समझे जाते हैं और उनके साथ 4 दीगर मुल्ज़िमान पर इस वक्त प्री ट्रायल यानी इब्तिदाई समातों का सिलसिला जारी है। आज इन समातों का आखिरी दिन है, उसके बारे में हम आपको ख़बरें भी देते रहेंगे, बल्कि इस हफ़्ते के शुरू से हम आपको मुसलसल इन समातों के बारे में ख़बरें भी देते आ रहे हैं। और आपने वीडियोस भी देखी होंगी, हमने खालिद शेख मोहम्मद के हवाले से एक तफसीली वीडियो भी पब्लिश की और कल ही हमने एक और वीडियो पब्लिश की कि यहाँ गांतनामो बे कैद खाने में कितने पाकिस्तानी इस वक्त कैद हैं। तो आपको थोड़ी सी तारीख़ हम बताएंगे और साथ बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं। गांतनामो बे क्यूबा कब बना? 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान जंग होती है। अमेरिका ये जंग जीत जाता है। 1903 में अमेरिका क्यूबा के साथ एक मुआहिदा करता है और उस मुआहिदे के तहत अमेरिका यहाँ पर अपना एक फ़ौजी अड्डा कायम करता है। लेकिन इसके बदले में अमेरिका जो है वो हर साल क्यूबा को एक किराया भी अदा करता है, तकरीबन $4000, जो कि क्यूबा जो है उसे कैश नहीं करता एहतिजाजन। यहाँ पर इस जो ये कैंप जस्टिस है, इसके अलावा यहाँ पर आप ये पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टेंट्स हैं। ये वो टेंट्स हैं जहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए, जैसे कि मैं आई हूँ, मीडिया के लोग आते हैं, NGOs के लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। इन टेंट्स के अंदर जो है ये हम आपको वहाँ लेकर भी जाएंगे। इनके अंदर कमरे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, ख़ास तौर पर यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें मना किया गया है। यहाँ पर टावर्स हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते और चंद ही जगह हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। कल मेरा जाना हुआ क्यूबा और अमेरिका की जो सरहद है जिसे डिफेंस लाइन कहा जाता है, और वहाँ पर जो है आपको क्यूबा का बॉर्डर नज़र आता है। उस साइड पे क्यूबा है और इस साइड पे गांतनामो बे क्यूबा गांतनामो है। वो डिफेंस लाइन इसलिए मशहूर है कि हर महीने वहाँ पर अमेरिका और क्यूबा के जो ओहदेदार हैं वो मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपस के जो मामलात हैं उन पर बातचीत करते हैं। 2001 में, और फिर आपको ये भी बता दें कि गांतनामो बे डिटेंशन सेंटर जो है इस हवाले से ये जगह मशहूर है। 2011 के हमलों के बाद उस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया, बुश इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक डिटेंशन सेंटर कायम किया और उस डिटेंशन सेंटर का मकसद ये था कि 9/11 के हमलों के बाद जितने भी मुल्ज़िमान या आलमी जो दहशत गर्द हैं जिनको पकड़ा गया उन्हें यहाँ पर लाकर रखा गया। इब्तिदाई तौर पर यहाँ पर तकरीबन 800 के करीब जो है कैदियों को लाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ कैदियों को या तो रिहा कर दिया गया या कुछ को दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर दिया गया। आज यहाँ पर तकरीबन 40 कैदी हैं और उन 40 कैदियों में से 6 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। एक है खालिद शेख मोहम्मद, एक है पराचा उनका आखिरी नाम है, और एक हैं अब्दुल अज़ीज़ अली जो कि अमार अल बलूची के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा माजिद ख़ान हैं, 2 भाई हैं, अब्दुल ग़ुलाम रब्बानी और अहमद रब्बानी, ये 2 भाई हैं। तो ये 6 पाकिस्तानी हैं यहाँ पर इस वक्त।
اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ تو امریکی فوجی اڈہ ہے. اس فوجی اڈے سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پورا ایک شہر آباد ہے. اس میں زیادہ کچھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے، چھوٹی موٹی دکانیں ہیں، اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹس ہیں اور ایک ہسپتال ہے، فوجی ہسپتال، اور ایک اسکول ہے. کل میری یہاں پر کچھ فوجیوں سے بات ہوئی. ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں کی کل آبادی کتنی ہے پورے گوانتانامو کی. تو انہوں نے بتایا کہ پورے گوانتانامو کی جو آبادی ہے وہ 6000 لوگ ہیں اس وقت یہاں پر، اور ان 6000 لوگوں میں سے دوسرے ملکوں کے بھی باشندے ہیں، جیسے کیوبن ہیں، فلیپینس کے ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں. لیکن اس فوجی اڈے کی جو آبادی ہے وہ ہے 2000، جس میں فوجی اہلکار ہیں اور اعلیٰ فوجی افسران ہیں. اس فوجی اڈے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے بالکل پیچھے ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں یہاں پر آج میرا 5واں دن ہے، اور میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں یہاں پر کچھ تصاویر لے سکوں، میں کچھ ویڈیوز بنا سکوں، لیکن بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہیں اور ہمیں جگہ جگہ پر منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر تصاویر نہیں لے سکتے. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ جتنی بھی میں نے تصاویر لی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ جن ٹینٹس کی میں آپ کو بات کر رہی تھی، یہ وہ ٹینٹس ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں. یہ ایک ٹینٹ میں کم از کم جو ہے اس وقت 6 کمرے ہوتے ہیں، اور ٹینٹ میں تمام جو سہولتیں ہیں وہ ہیں، جیسے اے سی ہو گیا، فریج ہو گیا، اور مائکرو ویو ہو گیا. پانی جو ہے وہ آپ کو باٹل واٹر ہی یہاں پینا پڑتا ہے. دو کہ یہاں پانی ہے، کیوبا نے 1967 میں یہاں کا پانی بند کر دیا تھا احتجاج کے طور پر. تو اس کے بعد سے امریکہ نے یہاں کی جو کیوبا کی جو پائپ لائن تھی وہ تو بند کر دی. تو انہوں نے اپنا پانی اس وقت نکالنا شروع کیا، لیکن وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اسے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں پانی پیئے مت یہاں کا. بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہم کافی رپورٹیں اس حوالے سے پبلش کر چکے ہیں، ویڈیوز. تو آپ وہ بھی دیکھیے اور اسے شیئر بھی کیجئے، اسے لائک کیجئے. مجھے بتایا گیا کہ یہ جتنے بھی ٹینٹ ہیں یہاں پر، یہ تقریباً 60 سے 80 ٹینٹ ہیں. کافی خالی پڑے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اسی وقت بھر جاتے ہیں جبکہ یہاں پر کوئی ٹرائلز ہوں، مقدمے کی سماعت ہو، لوگ آتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو سماعتیں ہو رہی ہیں ان میں 9/11 کے جو ہلاک شدگان ہیں ان کے خاندان والے بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی وہ میڈیا پر آنا چاہتے ہیں. یہ یوں سمجھ لیجئے یہ باتھ روم ہے، اور ساتھ ہی جنریٹرز بھی لگے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سپلائی کا جو جو پاور سپلائی ہے ان کا ایک ہی وہ ہے کہ وہ جنریٹر کے تھرو. تو اس لیے یہاں پر شور بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ عام ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ شور ہوتا ہے. یہ لیٹرین، اور اب مجھے اشارے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو ہم واپس چلیں گے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ گوانتانامو بے کیوبا 1898 میں اسپین اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد جو ہے قائم کیا گیا تھا. کیوبا سے ایک معاہدے کے تحت انہوں نے کرائے کے طور پر یہ جگہ حاصل کی ہے، اور اس وقت شروع میں یہ ایک فوجی اڈہ تھا، ایک بحری اڈہ تھا، ابھی بھی ہے. لیکن 2001 کے بعد یہاں کی اہمیت اور اس وقت بڑھ گئی،
جب 9/11 کا حملہ ہوا اور بڑے بڑے دہشت گردوں کو یہاں پر لا کر رکھا گیا. تو ان ملزمان پر جو 9/11 کے ہیں ان پر مقدمہ اس وقت شروع نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس میں بہت سے شواہد اور عینی شاہدین کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی 17-18 سال ہو گئے ہیں، یہ لوگ بغیر کسی فرد جرم عائد کیے، بغیر مقدمہ چلائے ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے. امریکی جو وکلائے استغاثہ ہیں، جو سرکاری وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ مقدمے کے آغاز سے پہلے ابتدائی سماعتیں کی جائیں، اور ابتدائی سماعتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر عینی شاہدین، شواہد اکٹھے کیے جائیں اور ملزمان سے تفتیش کی جائے. ملزمان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آتا رہا ہے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس بارے میں بھی امریکی وکلائے استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ تشدد نہیں تھا، بلکہ وہ جو تفتیش کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ اسے وہ قرار دیتے ہیں انہینسڈ انٹروگیشن ٹیکنیکس، کہ ان کی جو تفتیش کے اب میں اس کو اردو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ اسے ٹارچر نہیں کہتے. اس کے علاوہ میری اس ہفتے کے دوران 3 اٹرنیز سے میری بات ہوئی، عمار البلوچی، اور کل میری مصطفیٰ الشبی کے اس سے بات ہوئی. تو وہ رمزی بن عبد الشبی کے اٹرنی سے میری کل بات ہوئی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ زیادہ تر جو سماعتیں ہیں وہ صرف اسی کا شکار ہو رہی ہیں کہ کون سی چیز کلاسیفائڈ ہے، کون سی چیز خفیہ ہے اور کون سی نہیں. یعنی آپ سماعتوں کے دوران ہر چیز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اور اسی وجہ سے زیادہ تر سماعتوں میں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس میں صرف وکلائے استغاثہ اور ڈیفنس کی ٹیمیں ہی شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سی چیزیں یہاں پر سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ہم آپ کو وہ عمارتیں بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہی ٹاور لگے ہیں، اور یہاں پر فوج کا یہ کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. گوانتانامو کے بارے میں یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ 9/11 کا جو حملہ ہے وہ امریکہ پر ہوتا ہے، لیکن جو 9/11 کے مشتبہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کو گوانتانامو کیوں لے کر آیا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو مقدمہ ہے یہ وہاں پر نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ عالمی دہشت گرد ہیں، تو ان کو ہم نے امریکہ سے باہر ہی رکھنا ہے. اور میرا جو ٹینٹ ہے وہ یہ ہے، یہ میرا ٹینٹ ہے. آپ کو اندر بھی لے کر جاتے ہیں. اپنا روم میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی، لیکن میں آپ کو ویسے ہی جنرل ایک دکھا سکتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ کمرے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، لیکن یہاں پر تمام بنیادی سہولتیں ہیں. اس روم میں تو کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. دوسرے روم میں کافی چیزیں ہیں، یہ لائٹس ہیں، ہر چیز کا بندوبست ہے اس میں. باتھ روم میں اس وقت لوگ ہیں اس لیے وہاں نہیں جا سکتے. تو ایک دفعہ پھر میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دیتی ہوں کہ یہ کیمپ جسٹس ہے، کیمپ جسٹس جہاں پر فوجی عدالت ہے، اور فوجی عدالت کے پیچھے ہی وہاں پر قید خانہ ہے، اور اس کے پیچھے فوجی ہیڈ کوارٹر ہے.
شروع میں یہاں پر قیدیوں کی تعداد 800 کے قریب تھی، پھر بعد میں کم کر دی گئی. اب یہاں پر کل 40 قیدی ہیں اور 40 قیدیوں میں سے 6 پاکستانی ہیں. خالد شیخ محمد، عبدالعزیز علی، سیف اللہ پراچا، ماجد خان اور 2 بھائی ہیں ربانی. دونوں بھائیوں کا آخری نام ربانی ہے. ان افراد میں سے صرف خالد شیخ محمد اور عمارت بلوچی پر اس وقت جو ہے باقاعدہ سماعتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، لیکن مقدمے کا آغاز نہیں کیا گیا. اور باقی جو 3 ہیں 4 پاکستانی، ان پر نہ ہی تو کوئی فرد جرم عائد کی گئی ہے اور نہ ہی مقدمے کا آغاز کیا گیا ہے. پیر سے سماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے کافی خبریں بھی شائع کی ہیں، ویڈیو رپورٹس بھی شائع کی ہیں. آپ وہ بھی پڑھیے، وہ شیئر بھی کیجیے اور ہمیں اپنی رائے دیجیے. یہ کیمپ جسٹس ہے. کیمپ جسٹس سے پہلے وہاں پر ایک عمارت ہے جسے کورٹ 1 کہا جاتا ہے. وہ پرانی عدالت ہے، لیکن وہ عمارت اب کسی اور کمیشن میں تبدیل ہو گئی ہے. دوسری طرف کیمرے کے دوسری طرف ہماری فوجی عدالت ہے اور اس کے پیچھے ہی قید خانہ ہے جہاں پر ان قیدیوں کو رکھا گیا ہے. یہاں آپ جب بھی باہر جاتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور ہی کم از کم 5-6 فوجی ضرور ہوں گے. آپ ایسے نہیں یہاں پر گھوم سکتے. آپ کو ضرور بیج بھی لٹکانا ہوگا گلے میں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، اور بغیر بیج کے اگر وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ آپ سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے. اور سماعتوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج پیر کے روز ختم ہو رہا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ سماعت کے آخری روز کیا ہوا اور آئندہ کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے گوانتانامو سے. اللہ حافظ.